جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बशानी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू। बशानी साहब, बहुत दफ़ा हम पाक भारत ट्रेड के हवाले से बातें हो चुकी हैं और इस पे काफ़ी कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन ये ट्रेड कभी हो नहीं सकी। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये कारोबार दोबारा हम सोच रहे हैं, सीरियसली एग्जामिनिंग। आपको याद होगा कि हम ही ने कारोबार बंद किया इंडिया के साथ करना, और अभी हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। इंडिया चाहता है या नहीं चाहता, हमें इस चीज़ के बिल्कुल नहीं पता। और अगर इंडिया के लीडरशिप की स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो लगता है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को देख लें या बाकी वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास को देखें। लेकिन जो बॉर्डर रीजन्स हैं, जो भारत के, जैसे कि अमृतसर को देखा जाए, तो वहाँ पे जो ट्रेडर यूनियन है, उन्होंने कहा है कि वी वुड लव एंड वी वेलकम दिस, कि अगर भारत और पाकिस्तान का कारोबार शुरू हो। बड़े साहब, एक पोजीशन होती है हुकूमतों की, एक पोजीशन है मरकज़ की, और एक पोजीशन होती है जो जो बॉर्डर पे रीजन पे लोग होते हैं उनकी। अ, आप क्या देखते हैं, बॉर्डर रीजन के लोगों की बातें सुनी जाएंगी? हमने भारत के साथ बॉर्डर बंद कर दिया फॉर सो मैनी रीजंस। हमने अफ़गानिस्तान के साथ खोल लिया, फिर बंद कर दिया, और अपनी मर्जियां कर रहे हैं। शायद इंडिया के साथ इसलिए बॉर्डर बंद किया कि हम उन्हें एक हिंदू स्टेट समझते हैं, मुसलमान नहीं है, और उनके साथ खोला तो आज हमें क्या मिला। बहरहाल, दैट इज़ अनदर डिस्कशन। लेकिन बर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं, जो बॉर्डर रीजन पे लोग कह रहे हैं कि ट्रेड होनी चाहिए? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जो है, जब वो फ्रेश मैंडेट से आती है, तो कोई डेवलपमेंट मुमकिन हो सकती है या कि नहीं? देखें जी, ये जहाँ तक बॉर्डर रीजन की बात है, तो इंडिया पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक और जो ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल सेटिंग है, वो तो उसमें पूरी ये बॉर्डर रीजन क्या है, उसमें ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बड़े वसी पैमाने पे, सिंध से, पंजाब से, कश्मीर से, दीगर जगहों से, समुद्रों से। तो इसमें किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है, वह वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, किसी तरह की कोई तजारत है, तो उसका असर पूरे रीजन पे पड़ता है। उसका कोई बॉर्डर रीजन मखसूस नहीं। तो मैं नहीं समझता कि ये बॉर्डर रीजन के लोगों का इशू है। ये इशू है पीपल एट लार्ज, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पुरानी हो गई हैं। हम खुद जो है वो 20 साल से ये इंडिया पाकिस्तान ट्रेड पे और मोहब्बत और दुश्मनी पे कम अज़ कम जो है कुछ भी नहीं तो 1000 प्रोग्राम तो कर चुके होंगे। तो हमें खुद इस बात का एहसास हो रहा है कि बहुत चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। मसलन ये कि अब इंडिया में एक नई सोच इमर्ज हुई है गुज़श्ता कपल ऑफ ईयर्स, और उसने बड़ी तेज़ी से जड़ें पकड़ी हैं वहाँ पे, जिसको अक्रॉस द बॉर्डर इधर हम देख ही नहीं रहे। वो ये है कि जी हमें कोई कुछ लेना देना ही पाकिस्तान से नहीं है, ना कोई तजारत करनी है, ना कोई जंग करनी है। ये एक न्यूली फाउंडेड एक नारा कह लें, ये सोच कह लें, ख्याल कह लें, जो इंडिया में बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा है। दूसरी तरफ बॉर्डर के इस पार जो लोग बैठे हैं, वो तो फैसले ऐसे करते हैं जैसे तजारत और जंग एक ही बात होती है, कि हमें जिस वक्त मर्जी उठ के तजारत कर लेंगे, जिस वक्त मर्जी उठ के जंग कर लेंगे, एक ही बात है। यानी इसमें इंडिया कोई मैटर नहीं करता। यानी ऐसे बैठ के बातें करते हैं जैसे दूसरी पार्टी आई नहीं। वो जो कहते हैं ना लातीन में जो है ना टेंगो, जो डांस, उसके लिए 2 आदमी चाहिए होते हैं वरना और आप टेंगो नहीं कर सकते। तो ये टेंगो नहीं मानते उसको। ये कहते हैं हम तजारत करेंगे, हम जंग करेंगे, हम अमन कायम करेंगे। उसमें यानी इंडिया को फैक्टर ही नहीं है। वो साथ में ट्यून मिला के तो शुरू हो जाएगा कि चल रहे हैं जी, मैं आपके साथ हूँ। ये जो रवैया है, इसकी वजह से ये जो नई लॉबी क्रिएट हुई है, वो ये कहती है कि भाई साहब हमें माफ़ करो, हमने कोई तजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से। आप अपना काम करते रहें, और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें। ये है एक नई सोच जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। अब मोदी साहब हो गए या
جو ہے وہ جے شنکر ہو گئے یا کوئی بھی جو ان کا پالیسی میکر یا ڈیسیجن میکنگ میں کوئی اثر و رسوخ رکھتا ہے، وہ پبلک اوپینین تو دیکھے گا. اور پبلک اوپینین اب ظاہر ہے وہ ایک وقت تھا جب ہم تجارت کی بات کرتے تھے تو وہ پورا بر صغیر اٹھ جاتا تھا کہ بالکل جناب یہ تو واحد حل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو بر صغیر کے لوگوں کا ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے، ان بلیویبلی لاس ہوا ہے. جو ہے وہ امن اور دوستی اور محبت اور تجارت اور ٹریڈ کے بجائے یہ جو سو کالڈ قسم کی دشمنی کے زمرے میں بھی نہیں آتی. وہ جیسے دو ہمسائے یا کی بوڑھیاں جو ہے نا وہ روٹ کے بیٹھ جاتی ہیں، کئی دفعہ تو 10 شاریاں توڑوا دیتی ہیں، بلا وجہ پھر جا کے کہیں پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے پیچھے تو کوئی بات ہی کوئی نہیں تھی. یا تو یہ ہو نا کہ کوئی بات ہو کہ بڑی کوئی بہت بڑی بات تھی. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں پبلک اوپینین، جس میں اب وہ اس طرح پہلے کی طرح آزاد نہیں ہے کہ بس پہ بیٹھ کے. جب اٹل بہاری واجپئی جو ہے نا وہ آئے تھے بس پہ بیٹھ کے نا مینار پاکستان، تو انڈیا میں ایک ڈیفرنٹ ماحول تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت انڈیا میں کوئی ریڈیکل نہیں تھا یا کوئی اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ نہیں تھا، لیکن اٹل بہاری واجپئی کی جو سٹیچر تھا اور جو پرسنالٹی تھی اس کے نیچے یہ سب دب گیا تھا. ان کی جو ہے وہ لیڈرشپ تھی. تو اس میں پھر جو ہے وہ لوگ نے کہا جی ٹھیک ہے ہم جی واجپئی صاحب کے ساتھ ہیں جو ڈیسیجن کر رہے ہیں. لیکن اب آپ یہ مت سمجھیں کہ ہندوستان میں کوئی بھی جا کے جس کو جو مرضی ڈیسیجن کرے گا تو لوگ تالیاں بجائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اس لیے لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے ڈیسیجن کرنے سے پہلے کہ کیا اس طرح کا کوئی ڈیسیجن کرنے سے ہمارا ووٹ بینک اور ایٹ دی ورج آف الیکشن جو کیا کہتے ہیں آپ اس کو، انڈیا میں تو الیکشن اب ملے ہو ہی رہے نا سامنے ہیں، جی تو جی اس میں کوئی اتنی بڑی جو ہے ڈیسیجن کرے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ الیکشن پہ اثر تو لازم ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے ایک اور سوچ، وہ پاکستان میں تو خیر پہلے دن سے ہے جی کہ یہ تجارت کا ہمیں کیا فائدہ، تجارت کھلے گی تو انڈیا کو فائدہ ہوگا. کیوں بھائی؟ اس لیے جی کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے چین کے ساتھ تجارت کھولی تھی تو کون سے جناب تیر مار لیے. مارکیٹ میں کہیں چلے جائیں تو میڈ ان چائنا ہر چیز پڑی ہے، تو اس کے جواب میں آپ نے چین میں کیا بھیجا. تو تجارت تو دو طرفہ ہوتی ہے نا، کوئی اس کا کوئی وہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ سوچ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے انڈیا ڈومینیٹنگ پوزیشن اختیار کر لے گا. بڑی اکانومی ہے، دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بن گئی ہے، تیسری بننے والی ہے. اس کے پیچھے انویسٹمنٹ کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اسٹیبلٹی ہے، تو ٹیکنالوجی ہے، کیا نہیں ہے جی یو نیم اٹ. تو وہ تو ود ان 6 months یہ اس کو ٹیک اوور کر لیں گے. آپ کے پہلے سے جو کرائسس ہیں، جو بنیادی ضرورتیں جن کی وجہ سے آپ پہچانے جاتے ہیں کہ جی ہم کو ایگریرین سوسائٹی ہیں، ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہیں، کوئی اس طرح کی چیز ہے، سب سے کمزور ترین آپ اسی میں ہیں. یعنی جو آپ کا سمجھ لیں ستارہ امتیاز ہے، تو اس کی اگر یہ حالت ہے تو باقی چیزوں کی کیا ہوگی. تو آپ انڈیا کے سامنے 3 مہینے سے زیادہ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو مارکیٹیں جو ہوتی ہیں وہ اگر فری ہوں تو وہ جس طریقے سے پھر راستہ بناتی ہیں آپ اس کو روک نہیں سکتے. فری مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے نا، فری مارکیٹ اکانومی ڈیولپ کی جائے انڈیا پاکستان کے درمیان، تو اس میں مارکیٹ اپنا راستہ جب خود بنائے گی تو آپ کے آلو پیاز سے لے کے تو ہر چیز آج بھی انڈیا کی جو ہے وہ پاکستان سے کہیں گنا سستی ہے. تو اس میں جو ہے وہ پاکستان کا رول کیا ہوگا. یہ وہ فیکٹر ہیں جن میں کچھ نئی سوال اٹھتے ہیں اور جنہوں نے کچھ نئی شکلیں اختیار کی ہیں. جو پہلے کی طرح وہ بلیک اینڈ وائٹ کوسچن اب یہ نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان تجارت دوڑو جی دوڑو. اس کو اب اس طریقے سے بھی یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہ آپ کو سامنے رکھنے پڑیں گے. پاکستان ایک گولڈن اپرچونیٹی جو ہے اس کو مس کر گیا. ہم یہ کہتے تھے کہ جب یہ انڈیا نے تجارت کھولی تھی، انٹرنیشنل بزنسز کھولے تھے 90s میں، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا
چانس پیدا ہو گیا کہ یہ آنکھیں بند کر کے تو ان کی جو بینڈ ویگن ہے اس پہ چھلانگ لگا دے، جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں پاکستان بھی پہنچے گا۔ ایک ہمسائے کے طور پہ اس کا جو ہے وہ خود بخود ایک راستہ کھل گیا، اس کے راستے میں آپ لوگ بندوق لے کے کھڑے ہو گئے، جس کے نتیجے میں یہ 20-30 سال ضائع ہو گئے۔ اور اب آپ کہتے ہیں جی ہم تجارت کھول دیں گے، اب کھولیں، بے شک کھولیں، لیکن بہرحال اس کے جو ہے وہ یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بس موونگ آن، بھارت کی طرف سے اکثر پوائنٹ آتا ہے کہ ہوم شیل وی ٹاک ان پاکستان۔ پاکستان میں کیونکہ جو اکثر جو مرکز ہے طاقت کا، پاور کا جو مرکز ہے، وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ نہیں ہے، پولیٹیشنز نہیں ہیں، دے آر پپٹس۔ اور فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا جی باجوہ ڈاکٹرین ہے، ٹھیک ہے، سو اس میں پتہ چلا تھا کہ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ جنرل بپن راوت سے بات ہو، لیکن بپن راوت نے پیغام بھیجا یا کہا، دس از واٹ آئی تھنک ونس اٹ واز رپورٹڈ ان دا نیو یارک ٹائمز، کہ جنرل باجوہ نے پیغام بھیجا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم بات نہیں کر سکیں گے، یہ پولیٹیشنز کی ڈومین ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ امریکہ سے بات کرنی ہے، برطانیہ سے بات کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے تو ملٹری لیڈرشپ بات کرتی ہے اینڈ دین وہ کرتے ہیں۔ انڈینز کہتے ہیں کہ ہم ملٹری لیڈرشپ سے بات نہیں کریں گے، ہم پولیٹیشن سے کریں گے۔ سو ایک تو وہ کہتے ہیں ہم نے پولیٹیشن سے بات کرنی ہے، لیکن پھر کس پولیٹیشن سے بات کریں؟ مطلب یہ بھی ایک کویسچن ہوتا ہے، کیونکہ پولیٹیشنز کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ واجپئی صاحب کو ریسیو کرے گا، بعد میں جو ہے وہ کارگل ہو جاتا ہے، تو دین وہ ایک اس طرح کے فیکٹرز بھی ہیں۔ سو یہ جو بھارت کا کویسچن ہے کہ ہوم شیل وی ٹاک ان پاکستان، دیکھیں جی یہ کویسچن جو ہے یہ اسی طریقے سے ان آنسرڈ ہی رہے گا، چونکہ یہ اشارہ کرتا ہے پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف، کہ بے شک آپ پالیٹیشین سے ہی بات کریں، لیکن پالیٹیشین جیسا کہ آپ نے کہا ان کو بھی ایک اسپیسیفک ایٹ لیسٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ٹھہریں تو کوئی بات کرے نا۔ اب ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی پالیٹیشین آ رہا ہے تو کتنے مہینے کے لیے ہے اور کب واپس جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں ظاہر ہے یہ بہت بڑا جینوئن کویسچن ہے کہ ہم بات کس سے کریں۔ جو آپ کا سینٹر آف پاور ہے وہ کس کے پاس ہے، یہ کوئی ہڈن بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ نہ ہی اس کی کوئی تردید کرتا ہے، بلکہ یہ اب ایک انٹرنیشنلی ایک ناؤن قسم کی حقیقت ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے جو بڑے معاملات ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات یا ایون پوری فارن پالیسی ہے یا ٹریڈ ہے، اس کو جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے کہ اس میں کیا فیصلے کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں۔ اور پالیٹیشین تو اتنی لمبی اور اتنی کمپلیکس قسم کے جو ایشوز ہیں اس تک پہنچے ہی نہیں ابھی، چونکہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ تو لگے ہوتے ہیں اس جدوجہد میں کہ ہمیں کس طرح جو ہے اپنی سروائیول یا ایکسٹینشن کی کوئی ضمانت مل جائے کہ ہم ہیں، اگلے مہینے بھی ہوں گے یا اگلے سال بھی ہوں گے۔ تو اس حساب سے یہ بالکل درست ہے آپ کے دونوں باتیں جو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا سوال ہے اس کو اب اس موقع پہ انڈیا کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ اگنور کر دے اور آپ کے ساتھ تجارت کھولے، جس پہ انڈیا نے اتنا زیادہ سٹینڈ کیا ہے 20-30 سال کہ جی جب تک آپ دہشت گردی کے ایشو کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کرتے اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ کچھ نہیں بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ بالکل ابھی تک سٹینڈ کر رہا ہے، یہ ایشو ابھی تک ایڈریس نہیں ہوا۔ اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ کہیں دہشت گردی جو ہے اس پہ کنٹرول کر لیا ہے یا اس کے مراکز پہ قابو پا لیا ہے، تو اس کا ڈسپلے ہونا بھی ضروری ہے کسی انٹرنیشنل سطح پہ جا کے کسی فورم پہ، کہ آپ پیش کریں کہ یہ حقائق تھے، اس کو ہم نے ایسے ڈیل کیا ہے، اب یہ حقائق ہیں۔ پاکستان میں آپ یہ پھر ثابت کریں کہ کہاں کہاں لوگ رہتے ہیں جن کے کنیکشنز ہیں اور رہے ہیں ملیٹنسی کے ساتھ یا دہشت گردی کے ساتھ، وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کیپٹل سٹی آف مظفر آباد یا لاہور ہو بالکل یا کوئی کوئٹہ ہو، تو یہ ایک ایشو ہے۔ دوسرا ایشو ہے ہو از دا ڈیسیجن میکر،
جو بالکل صحیح بات ہے آپ کی. تو میرے خیال میں یہ حکومت ابھی اتنی جلدی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی، یہ دونوں ایشوز کو ڈیل بھارت کی کر ترقی کے لیے ڈیل کر سکے. بالکل صاحب یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ پوزیشن جو ہے، یہ کویسچن جو ہے پرٹیکولرلی کہ ہوم شیل وی ٹاک ٹو پاکستان، میں کئی دفعہ بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ کہنا کرنا یار کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ کیا ہوا باجوہ ڈاکٹرین کیا ہوئی ہے، یہ فلانی ڈاکٹرین کیا ہوتی ہے. سو اٹس آل اباؤٹ انسٹیٹیوشنز کو بات کرنی چاہیے. اور کیونکہ ہر ملک کا ایک سسٹم ہے، پاکستان اور بھارت کا ذرا ایشو تھوڑا سا کمپلیکس نیچر کا ہے، یہ کوئی اتنا آسان وہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھارت نے ہمیں ایم ایف این اسٹیٹس دیا، پھر ہم نے جب دینے کی کوشش کی نہیں آج تک، جب کوشش کی تو لوگوں نے، ہم نے وہ جو ہیٹ کانسٹیٹوینسیز رکھی ہوئی تھیں جن کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ تعلقات ذرا سے بہتر پولیٹیشین کرنے کی کوشش کریں تو حالات خراب کر دو پاکستان کے اندر، تو انہوں نے بیچ میں جو ہے وہ گھس جانا کرنا، اور ہم آج تک بھارت کو نہیں، پھر انہوں نے ہم سے وڈرا کر لیا یہ کویشچن. بڑے صاحب آپ نے ایک لفظ بولا ڈسپلے کرے، ایک ہے کہ جی فار ایگزامپل جی دہشت گرد گروپ ہیں کشمیر میں افغانستان میں آپریٹ کرتے رہے ہیں، پاکستان کہتا ہے جی اب ہم نہیں ہیں اس میں. دنیا ساری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے جانے دی، سارا دیا. ابھی مائک پومپیو آیا ہوا تھا تو اس سے وہ ایک جرنلسٹ ہے پلکی شرما، انہوں نے سوال کیا کہ ڈو یو شیئر ڈاکٹر جے شنکر اور انڈیاز کنسرن اباؤٹ پاکستان کے جی وہ دہشت گرد گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم انڈین کنسرن کو بھی بات کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ دنیا کے کنسرنز کی بھی بات کرتے ہیں. سو کویسچن یہ ہے کہ جس امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے اتنا کام کیا، وہی دیکھیں ہم سے بات کس انداز میں کر رہے ہیں، ہمارے کیس کو انہوں نے کتنا لائٹ لیا ہے. اور ڈاکٹر برس صاحب مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ نو بڈی رسپونڈس ٹو سچ کائنڈ آف کوئریز. مطلب بولے جا رہے ہیں، ڈاکٹر جے شنکر پرسوں ابھی سنگاپور میں تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کر دی. انہوں نے کہا جی کہ وہ دے ہیو اے ٹیررزم ایز این انسٹرومنٹ آف اسٹیٹ پالیسی ہے، اور ہم جو ہے وہ میرے صاحب کوئی بندہ جواب نہیں دے گا. مجھے تو میں اس لاجک کو نہیں سمجھتا یہ جو جواب نہ دینے کی ہے. دیکھیں فورن منسٹر سٹنگ ان سنگاپور، برلن، واشنگٹن، نیو یارک، انڈیا، دہلی، وہ ایک بات کر رہا ہے اینڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. آپ کیا سمجھتے ہیں برے صاحب؟ ایک طرف تو ہم نے جانیں دیں، سارا قربانیاں دیں، ملک ٹوٹا پھوٹا، سب کچھ ہوا برے صاحب. آپ نے کہا کہ ہم اس طرح دنیا کو کنونس نہیں کر سکے. یہ سوال میری بھی آج تک سمجھ میں نہیں ہے کہ ہم کیوں کنونس نہیں کر سکے اور کیوں ہمیں ہر روز تسلیاں دینی پڑتی ہیں. اس پہ تو میں بھی نہیں ہوں. لیکن یہ جو ہم جواب بھی نہیں دیتے دنیا میں کسی کو، اس کی کیا لاجک ہے؟ کیا مجھے اس کی ایک سمجھ یہ بھی آتی ہے شاید کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل دھڑے ہیں، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز، وہ سمجھتی ہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو فرنٹ پہ کھڑا کرتی ہے، لیکن یہ مرضی کا کھڑا ہوتے ہیں، باقی پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بہت سارے اور چیزوں میں پھنسا کے رکھتی ہے جو کیسز کوسز ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں. کیوں جواب نہیں دیتے؟ ایک دور میں وہ شیخ رشید ہوتا تھا، وہ کوئی نہ کوئی رولا پائی رکھتا سی، یا فواد چودھری کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتا تھا. اب برسب جو مرضی انڈیا کہتا رہے، دنیا کہتی رہے، پاکستان نے جواب ہی نہیں دینا، بس ٹھیک ہے. فورن آفس بھی ہلکی پھلکی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، لیکن فورن آفس کا جو جواب ہوتا ہے وہ اس کو کوئی اتنی اہمیت ہی نہیں دیتا. سو یہ اس پہ ذرا تھوڑا کمنٹ کریں کہ آپ نے کہا ڈسپلے نہیں ہم کرتے، وائی ڈونٹ وی رسپونڈ اینڈ وائی ڈونٹ وی کلیریفائی تھنگس، جبکہ ہم نے اتنا کچھ اس سارے پروسیس میں ہم نے پاکستان کو قربان کیا. دیکھیں جی، یہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ نے اس فیلڈ میں جو بھی اقدامات کیے، خواہ وہ بھارت کے پریشر میں آ کے کیے ہوں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے پریشر میں آ کے، وہ آپ نے پایا تکمیل تک پہنچانا جس کو کہتے ہیں نا، ٹو کمپلیٹ دم، وہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کیے، وہ ادھورے ہیں. دیکھیں اس وقت بھی پاکستان میں جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر ایک شیڈو کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے، اور اس دنیا میں اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں جس میں یہ ملیٹنسی، فارمر ملیٹنٹ، ان کی موجودگی فریلی، ان کی جو ہے ایکٹیویٹیز وہ آپ کے سامنے، جس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ بھارت کے خلاف
مسلح جدوجہد میں یا مسلح تصادم میں یا ملیٹنسی میں ملوث کوئی شخص جو ہے ہم نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے، یا وہاں سے کوئی بھاگ کے آیا یا چھوٹ کے آیا تو وہ یہاں پہ فریلی کوئی جو ہے موومنٹ کر رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 1-1.5 سال میں 10-12 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، قتل کر دیے گئے، اور اس بنیاد پہ ان کے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ وہ یا فارمر ملیٹنٹ تھے یا کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کے خلاف ملیٹنسی میں ان کا کوئی نہ کوئی نیکسس جو ہے وہ بنتا تھا. اب اس بات کا پاکستان کیا جواب دے جب آپ 20 سال تک یہ ڈنڈورا پیٹیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں، اس ملک میں 22 کروڑ جو بستے ہیں وہ سارے کے سارے فرشتے ہی ہیں، لیکن ان کے ارد گرد بھی کوئی آگے پناہ بھی لیتا ہے وہ بھی فرشتہ ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں بھائی، یہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جلوس نکالا ہے، یہ تقریر کی ہے، اس ایشو پہ چندہ کیا ہے. ایک آدمی اس ایشو پہ چندہ کرتا ہے کہ ہمیں پیسے دو ہم بھارت کو سبق سکھائیں گے، یا ہمیں پیسے دو ہمارے مجاہد بھائی بھارت کے ظلم و تشدد کا شکار ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ مسجد بھی چلتی ہے وہاں پہ، وہ جو ہے ان کی فریڈم ہے، بھی رسپیکٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بات کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کہنے سننے سے بات آگے چلی گئی ہے، اور یہ کہنے کی وجہ سے آپ کے جو کنٹراڈکشنز ہیں وہ زیادہ کھل کے سامنے آئے کہ پہلے آپ نے یہ حافظ سعید وغیرہ کے ایشو پہ بھی یہی پوزیشن لی ہوئی تھی نا کہ جی یہ ہے ہی نہیں، یا خطرناک نہیں ہیں، یا دہشت گرد نہیں ہیں، بیچارے جہادی ہیں، نیک دل لوگ ہیں، جو بھی تھا، جو ہے چیریٹیبل آرگنائزیشنز رن کر رہے ہیں. پھر مجبوراً آپ نے کہا کہ ہم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی، لیکن وہ کارروائی کبھی آپ نے ڈسپلے نہیں کی، نہ انٹرنیشنل پریس کو کسی کو اس کو ڈسپلے کرنے دیا. تو اس طرح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ادھورا سچ جو ہے اس کو ایک پورا سچ بنا کے لوگوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو انڈیا سمیت دنیا تسلیم کر لے. فار ایگزامپل یہ کہ جی لو جی پاکستان نے ٹی ایف وہ جو تھا فارن فنڈنگ والے، اس میں جو ہے وہ تمام دہشت گردوں کو قابو کر لیا، بات ختم ہو گئی. یہ تو سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس کو پروف کیسے کریں؟ یہ سٹیٹمنٹ کو کیسے مان لے؟ یہ بات ہے. بالکل، یہ پوائنٹ تو میرے صاحب کوشچن یہی ہے کہ اس میں پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اتنے کنفیوز سگنلز بھیجتی ہے. اگر آپ عمران خان کو دیکھ لیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسامہ بن لادن شہید، شاہ محمود قریشی اسامہ بن لادن شہید، جواب ہی نہیں دینا. تو جب جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی سے سوال کیا گیا، سٹنگ فورن منسٹر ہے، کہ اسامہ بن لادن شہید ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ وہ اس نے ووٹ مانگنے ہیں جا کے. تو ادھر فوج ہے وہ جانے دے رہی ہے، عوام ہے وہ مر رہی ہے، اور سیاستدان جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل کیپٹل کے پیچھے ہیں. باقی جو اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو وہ مار کھاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے تو مولوی آج کل مار کھا رہے ہیں، جو بات فیکٹ ہے فیکٹ ہے. میری تو اس پہ اپنی پوری ریسرچ ہے صاحب کے، ہمارے مولوی پاکستان کے فار دا سیک آف دا کنٹری وہ مار کھا رہے ہیں آج کل دہشت گردوں سے. حالانکہ انہی مولویوں نے ان کو تربیت، ان کو پہلے پڑھاتے رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے وہ آئیڈیالوجیکل سپلائی لائنیں بند کی ہوئی ہیں. تو آج مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، وہ مارے کھاتے ہیں، اور باقی جو پولیٹیشین ہیں ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ اسامہ بن لادن شہید کہیں گے تو دنیا میں کیا ہم میسج کریں گے؟ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے جو ہے عمران خان نے امریکہ میں کہا ہے کہ ہم تو ان کو ٹرین کرتے رہے، القاعدہ کو پتہ نہیں کس کس کو کہا ہے. تو جب اس طرح کی آپ کی باتیں صحیح ہیں کہ جب ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو دنیا تو پھر دیکھ رہی ہے اسی چیز کو. دنیا تو ان کو تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. وہ تو کسی ہم جو ہے نا ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن لیٹس سی، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ورسا اس سینس میں کہ جو بارڈر ریجن پہ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کاروبار ہو، اور جیسے انڈیا کے اندر امرتسر کے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے. لیکن آپ نے وہی سوال آپ نے جو شروع میں کہا کہ براڈر اسپیکٹرم میں دیکھنا پڑے گا، اور براڈر ریجن جو ہے انڈیا کی ساری عوام کیا سوچتی ہے، دیٹ میٹرز ناٹ دی امرتسر کے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ میٹر شاید اس طرح نہ کرے. بہرحال پھر بھی دیز آر سینٹیمنٹس، اور یہ ایسے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. سر اٹس پلیئر ٹاکنگ ٹو یو.
آپ کے بات آپ کو کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک